अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान चुग़ताई है और मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर इन एजुकेशन, जिसका कोड है SME 627। मेड वन का ये कोर्स है। जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये लैंडक्लिनो ने लिखा हुआ है। इसके अलावा एक किताब और भी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि पीटर नाटर ने लिखी हुई है। तो ये दो बुक हम लोग फॉलो करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कुछ बुक्स पहले से मौजूद भी हैं, हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हुई हैं। आप ऐसे करें कि हमारा वेबसाइट दें soot.ansicollege.net। जैसे ही हमारा पेज खुलेगा तो इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मौजूद है, BEd 1, 3 और MEd 1 इस वक्त चल रहा है। आप जब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो टीचर्स ने जो स्लाइड्स दी हुई हैं या जो नोट्स वगैरह दे रहे हैं तो वो आपको यहाँ से मिलेंगी, और जो उसके वीडियोस हैं वो आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियो के तो आपको वो वीडियो भी यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ज़रा नीचे और से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आनसी ऑनलाइन लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी पे आएँ। यहाँ पर टाइम टू टाइम मैं इसको वैसे अपडेट करता जा रहा हूँ। इसमें मेरे पास इस वक्त तकरीबन 4000 के करीब बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा बुक्स इस वक्त कंप्यूटर में अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं ख़ुद कंप्यूटर इसमें कलेक्ट कर रहा हूँ डेटा सारा। इसमें अगर आप देखें तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल 2 बुक्स पड़ी हुई हैं। एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बाय पीटर नाटन है, और दूसरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पर हैंडआउट्स पड़े हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के। ठीक है, वो जो आपकी स्लाइड में मैंने अभी आपको दिखाया फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा इस पर। इसमें जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो ये सुन लें कि हमारा कोर्स जो है असल में 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी में मतलब व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की होंगी। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्किंग, डेटाबेस छोटा सा। तो ये थोड़ी बहुत जो है ना उसमें इंट्रोडक्शन है। ठीक है, वो थ्योरी है। दूसरा फिर हमारे कोर्स का जो हिस्सा है उसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिकली सीखनी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप ज़रा समझ लें पहले कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखें नाम से पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हुए हैं और ऑफिस में यूज़ होते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ अपना नाम लिख दिया है अपनी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट की कंपनी है, और नाम उसने रख दिया है ऑफिस। जब आप बाज़ार जाएंगे और वहाँ से अगर कोई सीडीज़ वगैरह ख़रीदते हैं आप, या नेट से अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करते हैं, तो उसमें सिर्फ कोई एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं होता बल्कि बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अलावा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये सारे पैकेजेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पैकेजेस हों, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का पैकेज ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जन्स मार्केट में भी अवेलेबल होती है और नेट पे भी मिल जाती हैं। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये यूज़ होता है लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशंस, स्टोरीज़, CVs, मेमोज, इस किस्म की चीज़ें लिखने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारे कोर्स का अगला हिस्सा फिर होगा, एक्सेल के अंदर हम मैथमेटिक कैलकुलेशंस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स के अंदर हम स्लाइड्स बनाएंगे, जिस तरह भी आपके सामने स्लाइड्स हैं, मैं स्लाइड चला रहा हूँ पावर पॉइंट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेसेस होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर हम ईमेल वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं अपने। अब ये सारे प्रोडक्ट्स ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में किस तरह यूज़ हो रहा है। हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, CVs बनाते हैं, ये सारे ऑफिस के काम हैं। एक्सेल भी ऑफिस में यूज़ होता है। मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है, सारे दिन का कोई हिसाब किताब करना हो, या स्कूल में कोई रिज़ल्ट बनाना हो, या कोई और कैलकुलेशन करनी हो मैथमेटिक, तो उसके लिए हमें एक्सेल का इस्तेमाल करना होता है। ऑफिस में ही हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते हैं अपने काम को, अपने बड़ों को समझाने के लिए, अपने गेस्ट को समझाने के लिए। बहुत ज़्यादा काम थोड़े टाइम में समझाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं।
اس میں آڈیو، ویڈیو، پکچرز، ٹیکسٹ، اینیمیشنز، مختلف قسم کی چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں. یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، یہ بھی ایم ایس ورڈ اور ایکسل کی طرح. تو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ بھی ہم سیکھیں گے. اچھا، ایکسس جو ہے وہ بھی ایک آفس میں یوز ہونے والا ایک اپلیکیشن ہے. مثال کے طور پر اب ہم آنسی کالج میں اسٹوڈنٹ کا اپنا ریکارڈ ہم رکھ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی انفارمیشنز، اس کا رول نمبر، نیم، فادر نیم، اس کی پکچر، ایڈریس، پریویس ایجوکیشن ریکارڈ، اس کی موجودہ ریکارڈ، ہم لوگ فیسوں کا ریکارڈ سارا کا سارا، یا اگر اسٹوڈنٹ چلا گیا ہے تو اس کا ہم بیک اپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایکسس کے اندر ڈیٹا بیس ہے تو کبھی بھی اس ڈیٹا کو ہم ایکسس کروا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک آفس کا ہی ایک پیکیج ہے، مائکروسافٹ ایکسس. اسی طرح آؤٹ لک کے بارے میں نے بتایا. آؤٹ لک جو ہے یہ اصل میں جس طرح ہم لوگ یاہو، ہاٹ میل، جی میل وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کا سرور یوز کرتے ہیں نا. ہم اصل میں ڈائریکٹ ان کے ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، سرور ان کا پہلے اوپن کرتے ہیں www.gmail.com یا yahoo.com یا hotmail.com. پھر اس کے ای میل میں ہم یوزر نیم، پاسورڈ دیتے ہیں اور ہم اس کے ڈیٹا بیس میں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ جو آؤٹ لک ہے یہ مائکروسافٹ کا پروڈکٹ ہے، تو لہٰذا ہم اس میں آؤٹ لک یا ہاٹ میل ان کا ہم اس کے اندر ای میل یوز کر سکتے ہیں. اس کا ہمیں صرف فائدہ یہ ہوتا ہے سافٹ ویئر کا کہ جب آپ کے پاس نیٹ جیسے کنیکٹ آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر سینڈنگ ریسیونگ کا بٹن جیسے پریس کریں آپ کی ای میلز آپ کے پاس آ جائیں گے. پھر بے شک نیٹ بند کر دیں اور آپ کے پاس پھر باقی ای میلز جتنی بھی ہیں وہ آف لائن پڑی رہیں گی. اگر آپ نے کسی کو ای میل بھیجنا ہے تو پہلے آپ ٹائپ کر لیں، اس کی سیٹنگ کر لیں، سارا کچھ کر لیں، اس کے بعد نیٹ کنیکٹ کر کے اور آؤٹ لک کے ذریعے آپ لوگ اس کو بھیج سکتے ہیں. مگر ہم جب پرانے زمانے میں اس کو یوز کیا کرتے تھے تو اس وقت نیٹ کا بڑا ایشو ہوا کرتا تھا، تو اس لیے ہم لوگ اس طرح کرتے تھے آؤٹ لک. مگر اب تو ڈی ایس ایل کا زمانہ ہے تو اب تو بہت جلدی یہ کام ہو جاتے ہیں، تو زیادہ اب آؤٹ لک کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. آفیسز میں ہوتا ہے، آفیشیل یوز کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال ہم لوگ چلتے ہیں آگے. مائکروسافٹ آفس جب آپ بازار سے لیں گے یا آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ ورژنس ملیں گے. اس میں ڈفرینٹ ورژن ٹائم ٹو ٹائم آتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ 1995 میں اس کا ورژن موجود تھا ایک آفس کا جس میں یہی پیکج موجود تھے، ساتھ میں فرنٹ پیج بھی تھا ویب سائٹ وغیرہ بنانے کے لیے. پھر 2000 آیا، پھر آفس 2003 آیا اور اس طرح جاتے جاتے 2016. اس وقت میں 2016 یوز کر رہا ہوں. ہمارے کورس میں ویسے 2000 کا کہا گیا ہے مگر ہم 2016 یوز کریں گے کیونکہ 2000 بہت پرانا ہو گیا ہے. اس میں بہت سارے ایسے کمانڈ جو اب نئے آ چکے ہیں وہ 2000 میں نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ سیکھیں. اس کے علاوہ ابھی نیا ورژن جو ہے 2019 بھی آ چکا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ ورژن ہے ابھی فی الحال. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ہم نے سٹارٹ کرنا ہے مائکروسافٹ ورڈ سے. ڈفرینٹ آئکنز ہوتے ہیں اس کے، یہ 2 آئکنز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے علاوہ اور آئکنز بھی ہو سکتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ لیتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کا. سلائڈ کو میں بند کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں میں مائکروسافٹ آفس انسٹال کر چکا ہوں جس میں مائکروسافٹ ایکسل، مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ، ایکسیس. یہ دیکھیں ون نوٹ، یہ اب دیکھیں اس میں نے نام نہیں لکھا ہوں مگر یہ بھی مائکروسافٹ آفس کے ساتھ ہی انسٹال کرنے میں یہ مجھے اپلیکیشن مل گیا ہے. اسی طرح یہ پبلشر مجھے مل گیا ہے. بہت سارے ایسے پیکیجز نیٹ پہ پڑے ہیں جو کہ آپ الگ الگ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ سافٹ ویئرز آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں. اگر آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں اور اس میں لکھیں مائکروسافٹ ورڈ تو آپ کو مائکروسافٹ ورڈ ملے گا. مائکروسافٹ ایکسل لکھیں تو مائکروسافٹ ایکسل ملے گا. اگر آپ کے پاس ایم ایس ورڈ موجود ہے تو اگر میں یا کوئی بھی آپ کو اگر ایم ایس ورڈ کی فائل اگر بھیجتے ہیں آپ موبائل پہ اس کو ایزیلی اوپن کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرتا ہوں. یہ مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہو گیا. سب سے پہلے مجھے یہاں پر بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کیا تو یہ میرا ایک مین انٹرفیس آ گیا جو جہاں پر ہم کام کریں گے. یہ جو آپ کو سامنے ایک سفید سا پیج نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں. یہ چھوٹا نہیں ہو رہا، یہ زومنگ ہو رہی ہے اس کی. یہ پیج تھوڑا سا دور کر دیا میں نے. یہ کمپلیٹ ایک پیج ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. یہ وہی پیج ہے جو ہمارے پرنٹر کا پیج ہوتا ہے، جو ہمارے فوٹو اسٹیٹ مشین کا جو پیج ہوتا ہے یہ وہی پیج ہے. یہ پیج ڈفرینٹ سائزز میں ہوتا ہے. جس وقت ہم لوگ پیج کی سیٹ اپ پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سائزز کیسے ہوتے ہیں، اس کی سیٹنگ کیسے ہم کر سکتے ہیں، ان پیجز کو چھوٹا بڑا کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے،
ये सबसे ऊपर ज़रा देखें, ये इसका टाइटल बार है। टाइटल बार का मतलब ये है कि ये आपको बता रहा है कि इस वक्त कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है। अगर मैं देखें पावर पॉइंट की तरफ आता हूँ तो इसका टाइटल बार देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 1 पावर पॉइंट, ठीक है। और ये मेरे नाम पर असल में ये रजिस्टर्ड हुआ है माइक्रोसॉफ्ट से, तो इसलिए मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, जहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये MS वर्ड खुला हुआ है। और डॉक्यूमेंट 1 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि अभी इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया। जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा किसी भी नाम पर तो वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रूलर है जो हमें ये बता रहा है, कर्सर है जो ब्लिंकिंग कर रहा है इस वक्त, ये पेज में किस हिस्से पर है। ये जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है जहाँ पर मैं लिखाई करूँगा तो ये हमें ये बताएगा कि आप पेज के किस हिस्से में हैं, कितना इंच आगे जा रहे हैं, कितना इंच नीचे जा रहे हैं। तो ये सारे हमें इस रूलर से पता लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है ज़रा इसको देखें, ये होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये डिफरेंट जो हैं ये टैग्स हैं। क्या हैं? डिफरेंट टैग्स। इन टैग्स के अंदर, बल्कि इसको रिबन्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये टैग्स के रिबन्स हैं, ठीक है। ये जो हम डिफरेंट खोल रहे हैं, हमारे पास जो पुराने ऑफिस थे उसमें मेन्यू बार हुआ करते थे, मगर यहाँ पर अब हमारे पास रिबन्स हैं। यूँ कह सकते हैं कि ये होम का रिबन है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये डिज़ाइन का रिबन है, इसी तरह ये रिबन्स है, ठीक हो गया। और ये है हमारे पास स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को डाउन या पेज को अप कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता होगा, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़, ये तो डेली रूटीन में आप लोग यूज़ करते होंगे। बहरहाल हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, हमारे आज टॉपिक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आज पहले तो इंट्रोडक्शन हो गई माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। आज हम असल में पढ़ेंगे होम टैग। होम टैग के अंदर आप देखेंगे हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स और पैराग्राफ होगा, ठीक है। देखें, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, ये 3 चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर ये छोटे छोटे आइकन्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और ये चीज़ें कॉमन यूज़ में होती हैं, तो लिहाजा आपको गौर से देखना है इसे। और यही चीज़ें आपको तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में नज़र आएंगे जो कि हमारी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह पावर पॉइंट हो गया या जिस तरह बाकी मैंने आपको बताया। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं टाइपिंग कैसे करेंगे। देखें, ये जो कर्सर, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, इसको कर्सर बोला जाता है। जब भी कोई राइटिंग करूँगा तो यहीं पे होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, मोहम्मद इमरान चुगताई, ठीक है। अच्छा, देख रहे हैं कि ये मैंने टाइपिंग कर दी है, इसके अंदर कुछ लिखाई कर दी है। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कट, कॉपी और पेस्ट की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये मैं अपना नाम, बल्कि ये कॉलेज का नाम भी है, मैं सेलेक्ट कर लूँ और इसको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। मैं यहाँ से भी क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा था तो यहाँ पर एक मेन्यू खुला था, यहाँ से भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। और मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C से भी इसको कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल+C। कॉपी करने के बाद मैं कहीं पर भी इस अपने कर्सर को ले जाता हूँ। मैं इंटर करके यहाँ नीचे आ गया और मैंने कर दिया पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कर दिया तो आप देख रहे हैं कि ये उसकी एक कॉपी बन गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा कॉपी किया है तो एक ही दफ़ा पेस्ट करेंगे, नहीं। आपने एक दफ़ा कॉपी किया है तो आप एक से ज़्यादा मरतबा पेस्ट या शॉर्टकट में कंट्रोल+V, देख रहे हैं कंट्रोल+V कीबोर्ड से मैं कर रहा हूँ तो ये पेस्ट होता जा रहा है। मैं इन सारों को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अब आप ज़रा दोबारा देखें, मैं अपने नाम को और कॉलेज को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको कट कर देता हूँ और कर्सर को नीचे ले आता हूँ और यहाँ लाकर मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ,
ٹھیک ہے، یہ یہاں سے پیسٹ کر دیں یا یہاں سے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول وی پریس کر دیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاپی اور کٹ میں کیا فرق آ رہا ہے۔ کاپی کرنے سے ہماری جو لکھائی تھی اس کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی بن گئی تھی، جبکہ کٹ کرنے سے وہاں اوپر سے وہ لکھائی ختم ہو گئی اور وہ موو ہو کر نیچے آ گئی۔ تو یہ کٹ، کاپی اور پیسٹ میں یہ فرق ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز سکھاتا ہوں، دیکھیں اس میں کچھ کمانڈ ابھی رہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے ہم۔ میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور تھوڑا سا اس کی فارمیٹنگ کرتا ہوں۔ فارمیٹنگ مطلب یہ کہ میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں، اس کو بولڈ کر دیتا ہوں، انڈر لائن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اٹالک کر دیا میں نے، اور اس کا فنٹ سائز میں نے بڑھا دیا، جو بھی۔ اب میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں، اب ذرا غور سے دیکھیں، اس کو میں نے کاپی کیا اور نیچے میں اپنے کرسر کو لے کر آیا۔ اب دیکھیں میں اس کو پیسٹ جب کروں گا تو ایگزیکٹ اسی طرح جو میں نے کاپی کیا تھا وہی پیسٹ ہو رہا ہے، اس میں اس کو جس طریقے سے میں نے فارمیٹ کیا ہوا تھا وہی فارمیٹ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ مگر اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس لکھائی تو آئے، ٹیکسٹ تو آئے، مگر وہ فارمیٹڈ نہ ہو، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے مجھے آپ نے آنا ہے پیج اسپیشل کی طرف۔ پیج اسپیشل میں جب آپ آئیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے انفارمیٹڈ ٹیکسٹ۔ انفارمیٹڈ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس لکھائی کو جو میں نے کاپی کیا ہے، اس کا کوئی بھی فارمیٹ ہو، چاہے اس کا کلر کوئی سا بھی ہو، رنگ کوئی سا بھی ہو، فونٹ سٹائل کوئی سا بھی ہو، وہ سب ختم کر دے۔ بلیک کلر کا ایک سادہ سا جو ہمارے پاس جو ایک ٹیکسٹ بنتا ہے، جو ہمارے پاس جب نیا آفس کھولتے ہیں ہم لوگ، تو وہی ٹیکسٹ ہمارے پاس آنا چاہیے جو مائکروسافٹ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو دیکھیں جیسے میں نے اوکے کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس، میں نے جب اس کو کاپی کیا تھا تو یہ فارمیٹڈ تھا، مگر جب میں نے پیسٹ کیا تو یہ انفارمیٹڈ ہوا۔ اب ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیں، میں آپ کو اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں۔ میں کنٹرول اے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سارا کچھ۔ یہ میرے پاس آپ کا سلیبس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایسے کرتا ہوں، آپ کے اس سلیبس میں سے کچھ لکھائی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، رائٹ کلک کیا، کاپی کر لیا، اور ایم ایس ورڈ میں آ کر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو چیز بولڈ تھی یہاں پر بھی بولڈ ہے، وہاں پر جو چیز نارمل لکھائی میں تھی یہ نارمل، وہاں پر جس طرح نارمل تو ادھر بھی نارمل۔ یہ دیکھیں فونٹ سٹائل چینج ہے، ادھر چینج تھا ادھر بھی چینج۔ اب ذرا اس لکھائی کو دیکھیں، یہ اٹالک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اٹالک ہوا ہے، تو ادھر بھی اٹالک ہو گیا۔ مگر اگر میں یوں نہ کرتا، ذرا دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو پیسٹ کر رہا ہوں، مگر انفارمیٹڈ ٹیکسٹ میں، یہ انفارمیٹڈ ٹیکسٹ کا شارٹ کٹ ہے، اور یا پھر آپ آ جائیں پیج اسپیشل کی طرف اور یہاں پر انفارمیٹڈ ٹیکسٹ پہ کلک کریں، اوکے کر دیں، تو اب دیکھیں اس لکھائی اور اس لکھائی میں فرق ہے۔ وہ فارمیٹڈ ہے، ڈفرینٹ اس کے فنٹ سٹائلز ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اس کے اوپر فارمیٹ ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی چیز بولڈ نہیں ہے، سارے ایک جیسے کہ جو مائکروسافٹ کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے یہ اسی طرح ہی آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ کٹ، کاپی اور پیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی کاپی کریں، کہیں سے بھی کٹ کریں، ایم ایس ورڈ میں لا کر پیسٹ کریں، یا ایم ایس ورڈ کی دوسری فائل سے کاپی کر کے یہاں لے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کمانڈ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں مزید اب اس میں کام کرتا ہوں، دیکھیں اب ہم آتے ہیں فارمیٹ پیٹرن کے اوپر۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں اپنا نام، ٹھیک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمیٹ میرے اس نام کے اوپر اپلائی ہو جائے، تو کیسے ہوگا؟ میں اس کو سلیکٹ کروں گا، فارمیٹ پیٹرن کے اوپر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں اس پہ برش بنا ہوا تھا، اب دیکھیں میں جب ماؤس کرسر یہاں پر لاؤں تو اس کے اوپر بھی ایک برش سا بنا ہوا ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو میرے اس پوائنٹر کے پاس، ٹھیک ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اپنے نام کے اوپر یوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں جو فارمیٹ اس کا تھا وہی فارمیٹ میرے نام کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کنٹرول زیڈ میں پریس کر دیتا ہوں یا میں انڈو کر دیتا ہوں تاکہ یہ واپس چلا جائے۔ اب دیکھیں میں ایک کام کرتا ہوں، یہ جو ریفرنسز لکھا ہوا ہے اس کا ذرا سٹائل میں چینج کرتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں، اس کا سٹائل میں نے کر دیا بلو کلر، اٹالک بھی ہو گیا، انڈر لائن بھی ہو گیا، سائز بھی بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ بڑا کچھ کر دیا۔ اس کا سٹائل بھی چینج کر دیتے ہیں، چلے یہاں سے آ کے میں نے اس کا سٹائل بھی بدل دیا۔
अब मैं चाहता हूँ कि ये लिखाई एग्जैक्ट यही फॉर्मेट मेरे इस नाम के ऊपर भी आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको सेलेक्ट करूँ और फिर दोबारा से वही कलर और फॉर्मेट लूँ, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करें, चाहे एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लें मगर करें, फिर फॉर्मेट पैटर्न पे क्लिक करें और फिर इस नाम के ऊपर जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट वही फॉर्मेट इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको आखिर में फ़ोन नंबर अपना दे देता हूँ व्हाट्सएप का, तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लिप बोर्ड की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट की तरफ। तो फ़ॉन्ट में भी कुछ चीज़ें तो हमने अभी यूज़ कर ली, मैं आगे दोबारा से आपको कराता हूँ कुछ। मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब मैं अपने नाम के साथ क्या कुछ कर सकता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे कैसे होगी, ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले तो मेरे पास इसमें है साइज़। मैं इसका साइज़ कम से कम मेरे पास इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 8 है और मैक्सिमम इसका साइज़ जो है वो 72 है। इनमें से जो मुझे सूटेबल लगे हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 8 से कम अगर आपको चाहिए या 72 से ज़्यादा चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे मैं कहीं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें, एक तो साइज़ हमारे पास यहाँ पर ये था फ़ॉन्ट साइज़ का, दूसरा हमारे पास इधर इंक्रीज़ और इधर डिक्रीज़ भी मौजूद है हमारे पास। मैं जैसे ही इंक्रीज़ के बटन के ऊपर जो बड़ा ए है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा टेक्स्ट जो है ये मज़ीद बड़ा हो गया है और इससे छोटा हो जाता है। देखें, और साइज़ वहाँ पर दिखा रहा है आपको कि साइज़ इसका क्या होता जा रहा है। देखें, साइज़ जो मेरे पास सबसे छोटा था वहाँ पर 8 था, वो ये है, मगर मैं मज़ीद इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें मज़ीद छोटा होता जा रहा है। ठीक है, आखिरी साइज़ है इसका 1 जो कि अब नज़र भी नहीं आ रहा। अब मैं अगर इसको बड़ा करना चाहूँ तो ज़रा गौर से देखें, ये साइज़ बड़ा हो रहा है 12, 16, 20, 22। ये जी हमारे पास ये 72 था ना वहाँ पर लास्ट, ठीक है, मैंने मज़ीद बड़ा किया। ये देखें 80, 90, 100 और इस तरह ये बड़ा होता जा रहा है। और ये एक पेज से ये इस वक्त तकरीबन कुछ 6-7, ये देखें यहाँ पर हमें पेजेस भी नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त कितने पेजेस ये बन चुके हैं। मैं ऐसे करता हूँ, पेज को थोड़ा दूर कर देता हूँ। ये देखें जी, ये इस वक्त मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेजेस हो चुके हैं। मैं दोबारा से सारों को सेलेक्ट करता हूँ और मज़ीद बड़ा करता हूँ। ये देखें जी, फ़ॉन्ट साइज़ मज़ीद बड़ा होता जा रहा है। ये देखें, हर पेज के ऊपर आप देख रहे हैं, हर पेज के ऊपर एक एक कैरेक्टर आ गया है। अक्सर शायद आप लोगों ने देखा हो इस तरह के कोई बच्चे चार्ट वगैरह जब बनाते हैं तो प्रिंट कर लेते हैं, तो बड़े बड़े कैरेक्टर वो प्रिंट कर लिए होते हैं उन्होंने, तो वो फिर दीवारों पे या मुख्तलिफ़ जगहों पे वो चिपका कर देते हैं। तो ये तरीका है, ठीक है। मैं इसको वापस ले आता हूँ और इसका साइज़ नॉर्मल जो होता है हमारे पास वो 11 या 12 होता है, ठीक है। अभी ये पेज दूर होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा, पेज छोटा नहीं है, पेज दूर है, इस वजह से अब मैंने ये जूम करके पेज को नज़दीक ले आए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि इसका फ़ॉन्ट साइज़। जब आप लोग कोई थीसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च में काम कर रहे होते हैं, तो याद रखें जो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 से 13 के दरमियान में होता है। यहाँ पर देखें 13 तो है नहीं, ठीक है, और यहाँ से भी 13 नहीं आएगा। देखें 13 यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो आप ख़ुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करें, इधर लिख दें 13, ये उसका साइज़ हो गया, ठीक है। उधर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। और जो इसका स्टाइल है वो आप टाइम न्यू रोमन स्टाइल रख लें, या जोन सा स्टाइल आपको पसंद आता है वो स्टाइल आप लोग ले लें। और इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं। और अगर आपको इसमें से भी कोई पसंद नहीं आ रहा तो इसके लिए फिर अलग से सीडीज़ भी मिलती हैं, नेट पे भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे, चाहे वो जोन से भी कंपनी के हों, वो तमाम में ये फ़ॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल, ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट स्टाइल। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये है बोल्ड, अटालिक और अंडरलाइन। ये तो आपको पता ही होगा पहले ही, ये हमारी जो लिखाई होती है उसको उसको थोड़ा सा वाजिया करने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इमरान को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, तो आप देखें ये इमरान बोल्ड हो गया है और ये मेरी अभी लिखाई सादी सी है, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं इस इमरान लिखाई को लेता हूँ और इसको मैं इटालिक कर देता हूँ। इटालिक का मतलब ये है कि इसमें तिरछापन आ जाता है, ठीक हो गया।
اور جیسے ہی میں اس کے اوپر دوبارہ کلک کرتا ہوں یا بورڈ کے اوپر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو آپشن ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈر لائن موجود ہے، ایک انڈر لائن ہوتا ہے، ایک اوور لائن ہوتا ہے، تو یہ انڈر لائن ہے، ٹھیک ہے، انڈر لائن اس لکھائی کے نیچے، وہ جو اوور لائن ہوتا ہے وہ لکھائی کے بالکل سینٹر میں آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اوور لائن کس طرح ہم یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کوئی پروڈکٹ ہے جس کی قیمت ہے 500 روپے، مگر اب وہ مل رہا ہے آپ کو 480 روپے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ جو پرانی قیمت ہوتی ہے اس کے اوپر اوور لائن ہوتی ہے، ایک لائن سی لگی ہوتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی پرانی قیمت 500 تھی، اب اس کی قیمت کم کر دی گئی ہے اور وہ 480 کر دی گئی ہے، سمجھ آئیے؟ یا مثال کے طور پہ 500 سے وہ چلے گئے ہیں 520 پہ، مثال کے طور پہ پہلے اس کی قیمت یہ تھی اور اب اس کی قیمت یہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لکھائی ہے اس کے سینٹر میں بالکل ایک لائن لگ گئی ہے، مطلب لکھائی کر کے کاٹنا، مطلب دوسرے کو سمجھانا کہ پہلے یہ لفظ تھا اب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہو گیا انڈر لائن، ایک ہو گیا اوور لائن۔ تو اوور لائن تو فکس ہے، مگر جو انڈر لائن ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو انڈر لائن میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹائلز موجود ہیں، ڈاٹڈ لائن ہے، زگ زیگ ہے، مختلف قسم کے ہمارے پاس لائنز ہیں، ڈبل لائن ہے، تو جو آپ کو انڈر لائن پسند آئے تو آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ کلر دینا چاہیں انڈر لائن کو، صرف انڈر لائن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، میں کنٹرول اے ڈیلیٹ۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پر کہ ہمارے پاس کچھ ہائی لائٹس وغیرہ اور کچھ کلرز وغیرہ بھی موجود ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر اپنا نام دوبارہ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں میں نے اپنے نام کو سلیکٹ کیا اور اس کو میں نے کلر دے دیے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس اے لکھا ہوا ہے، اے مین الفابیٹ، یہ جہاں جہاں اے لکھا ہوا ہے یہ سارا الفابیٹس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اسمال اے بی سی بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کیپٹل اسمال ہے، یہ سارے اب یہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو یہ اے مگر نیچے کلر ہے، تو لہٰذا یہ آپ الفابیٹس کو کوئی کلر دے رہے ہیں، کوئی سا بھی کلر دے دیں جو آپ کو پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ گرین کلر ہے یا چلو میں ڈارک گرین کلر اس کو دے دیا۔ میں یہاں آ جاتا ہوں، اس کو میں ڈفرینٹ کلر دے دیتا ہوں، اس کو میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں، اس کو میں نے سلیکٹ کر کے تھوڑا بڑا کر دیا تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کا کلر بن گیا۔ اچھا، بہرحال میں نے اس کو سلیکٹ کیا، میں نے اس کو بولڈ کیا، کچھ کو میں نے اٹالک کر دیا، کچھ کو میں نے انڈر لائن کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ قسم کے کام میں نے اس کے اوپر کر دیے، یہاں سے کلر بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز اور، یہ میرے پاس ہائی لائٹر ہے۔ کلر میں اور ہائی لائٹ میں فرق ہے، کلر آپ کی لکھائی کا رنگ ہے، جبکہ ہائی لائٹ جو جس طرح ایک مارکر ٹائپ کا ہوتا ہے نا، ہم کتاب کے اوپر جب کوئی چیز ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہے تو بلیو گرین کلر کے ہمیں مختلف ہائی لائٹرز بازار سے ملتے ہیں، تو وہ ہم لگاتے ہیں، تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ لکھا وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے مثال کے طور پہ اس چوکسائی کو سلیکٹ کیا، ہائی لائٹر میرے پاس ڈفرینٹ کلرز میں موجود ہیں، تو جون سا ہمیں پسند آئے ہم وہ ہائی لائٹر لے کر اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کلر بھی ہو گیا، ہائی لائٹ بھی ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہے کلیئر آل فارمیٹنگ، مطلب یہ تمام فارمیٹنگ جو میں نے کی ہے اس کو یہ ریموو کر دے گا۔ فارمیٹنگ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ بولڈ، اٹالک، یہ نمبر، سائز دینا، سٹائل دینا، کلر دینا، یہ سب کچھ جو ہے یہ فارمیٹنگ میں آتا ہے۔ تو جب میں نے اس کو فارمیٹ کر دیا تو اس کو اگر میں ریموو کرنا چاہوں تو یہاں سے میں ریموو کر سکتا ہوں، تو اس کی تمام فارمیٹنگ ریموو ہو جائے گی، صرف اور صرف یہ ہائی لائٹر رہ جائے گا، باقی سب کی سب اس کی فارمیٹنگ ریموو ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں میں نے پہلے لکھائی کو سلیکٹ کیا اور جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا، آپ دیکھیں میری لکھائی کے اوپر جتنی بھی فارمیٹنگ ہوئی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی، صرف اور صرف وہ ہائی لائٹ جو میں نے کیا تھا، جس طرح میں نے بتایا جس ایریا کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا وہ نہیں ہوا۔ اگر اس کو بھی اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں اور اس کو کہیں نو کلر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چیز آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ دوبارہ سے سلیکٹ کر کے ان ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ چینج کیس ہے۔
چینج کیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس کے ہم فارمیٹ بدل دیتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ جس طرح سینٹنسز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس سینٹنس کیس ہے، لوور کیس ہے، اپر کیس ہے، اس طرح کے ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں محمد عمران چغتائی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جیسے اس کو سلیکٹ کیا، آپ دیکھیں یہاں پر اگر میں اس کے لوور پہ آ جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر اس لکھائی کو بھی غور سے دیکھیں، یہ مکمل لوور ہے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ میں نے جیسے کلک کیا تو دیکھیں اس کا ایم، آئی اور سی بھی چھوٹا ہو گیا، مکمل لکھائی میری لوور کیس میں آ گئی ہے۔ اگر میں اس کو لے آتا ہوں اپر کیس میں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام کریکٹرز جو ہیں وہ میرے اپر کیس میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اس کو مثال کے طور پر سنٹینس کیس بناتا ہوں تو دیکھیں سنٹینس کیس میں میرے پاس جو پہلا کریکٹر ہے وہ بڑا ہے، باقی سب کا سب چھوٹا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کا ایم بڑا ہے اور باقی سارے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اس کو پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کیپٹلائز ایچ ورڈ، آپ ذرا غور سے دیکھیں کیپٹلائز کا سی بڑا ہے، ایچ کا ای بڑا ہے، ورڈ کا ڈبلیو بڑا ہے، مطلب ہر ورڈ کے سٹارٹ کا پہلا ورڈ کریکٹر بڑا ہوگا۔ میں جیسے کلک کرتا ہوں آپ ذرا غور سے دیکھیں محمد کا ایم بڑا، عمران کا آئی بڑا، چغتائی کا سی بڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک ٹوگل کیس بھی ہے۔ ٹوگل کیس میں یہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا آئی ڈونٹ نو، یہ شاید میں نے فونٹ سٹائل ایسا لیا ہوا ہے اس کا، دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیوں نہیں ہو رہا، مگر ہوتا کیا ہے آپ ذرا غور سے دیکھیں یہاں پر پہلا کریکٹر چھوٹا اور باقی بڑا ہے، اس اگلے کریکٹر اگلے ورڈ کو بھی دیکھیں تو پہلا کریکٹر چھوٹا اور باقی بڑا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرائی کرتے ہیں ادھر سے، شاید یہ ہو گیا، اس کا ایم چھوٹا اور باقی بڑا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس کا جو ہے وہ مین مقصد ہے۔ پہلے لوور کر لیتے ہیں پھر سینٹنس کیس میں چلیں۔ اب سینٹنس آپ کو چینج کیس کا بھی پتہ لگ گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پریفکس، یہ اپنا کیا کہتے ہیں سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ تو یہ دونوں کیا ہیں، کہاں استعمال آتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک فارمولہ بنانا چاہتا ہوں اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس 2ab۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں اے، اگر اسکوئر کے لیے میں 2 لگاتا ہوں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اگر میں 2 لگاتا ہوں تو یہ 2 تو اس کے ساتھ بڑا آ رہا ہے، تو اس 2 کو اس سے تھوڑا سا اوپر اور تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے، تو میں اس کو سلیکٹ کر کے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس سپرسکرپٹ، جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اوپر چلا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس پہ کلک کر دیں تاکہ یہ ہمارا کرسر دوبارہ سے پورا ہو جائے۔ اگر نہیں کلک کرتے تو پھر میں جو بھی لکھائی کروں گا تو وہ اسی طرح چھوٹا ہی اس کے ساتھ ٹائپ ہوتا رہے گا، تو لہٰذا اس کو مجھے دوبارہ کلک کرنا ہے تاکہ کرسر بڑا ہو جائے۔ میں نے پلس لکھا، پھر لکھا بی، اب میں نے اسکوئر لکھنا ہے تو میں نے 2 پریس کیا اور یہ ہو گیا اسکوئر، ٹھیک ہے۔ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر، دوبارہ اس پہ میں نے سپر اسکرپٹ پہ کلک کیا تاکہ کرسر بڑا ہو جائے، پلس 2ab، تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ بن گیا اے اسکوئر پلس 2b، اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس 2ab، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے فارمولے جب ہمیں بنانے ہوتے ہیں، کچھ کیسز ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک فارمولہ ہے H2O کا، H2O، مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جو 2 ہے یہ H کے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سبسکرپٹ ہے، تو یہ دیکھیں H2O کا فارمولہ بن گیا، تو یہ ہمارے پاس اس لیے یوز ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے اگر کوئی فارمولے لکھنے ہیں تو فارمولے تو ہم لوگ انسرٹ میں آ کے اس ایکویشن سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ایکویشن خاص طور پہ میتھمیٹکس کے لیے بنایا گیا ہے، تو جب ہم یہاں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایکویشن کیسے یوز ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال ہم لوگ ہوم میں ہیں، تو ہوم میں ہم لوگ یہ تمام کام کر چکے ہیں صرف اس ایک ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کے علاوہ۔ یہ ٹیکسٹ کا ہمارے پاس اس میں کلپ آرٹ ہے، مثال کے طور پہ دوبارہ میں اپنا نام لکھتا ہوں، یہ دیکھیں میرے پاس اس میں ڈیفرنٹ سٹائلز موجود ہیں، یہ پرانے آفس میں کلپ آرٹ کے نام سے یہ موجود ہے، یہاں پر یہ ہمیں صرف اے دے دیا کلرفل ٹائپ کا، اے کا جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اے جو ہے وہ کس لیے ہوتا ہے، یہ الفابیٹس کے لیے ہوتا ہے، تو الفابیٹس کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہیں، تو یہ اس کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، جو آپ کو پسند آئے وہ سٹائل اس کے اوپر اپلائی کریں، سائز وغیرہ اس کو دیں، ٹھیک ہے،
جو آپ کو سٹائل یہاں سے پسند آتا ہے آپ ایزیلی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. اچھا, اس میں ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ قسم کے اس کے شیڈ وغیرہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ شیڈو میں دیکھیں اس کے اس لکھائی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے شیڈوز بن رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کی طرف, یہ دیکھیں شیڈو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی مختلف آپشنز اس کے اندر موجود ہیں. یہ اس کا بالکل نیچے جس طرح عکس بنتا ہے ایک شیشے کے اوپر. ٹھیک ہے, اور باقی آپ لوگ خود ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ون بائی ون آپ ٹرائی کریں اس پہ اوپر انشاءاللہ. اچھا, کلپ بورڈ بھی سارا ہو گیا ہے اور فنٹ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ڈسکس ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس فنٹ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں پیراگراف, جو آج ہمارا آخری ٹاپک ہوگا. پیراگراف کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, پیراگراف میں اب ون بائی ون آتے ہیں ہم لوگ. فرض کریں میں اس کو پہلے ختم کر دوں, کنٹرول اے ڈیلیٹ کر دیا میں نے. اچھا, سمپل سی ایک لکھائی کرتا ہوں میں, جلدی جلدی لکھائی کرتا ہوں تو لہٰذا مجھے کوئی خاص ورڈز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص پیراگراف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اپنے کی بورڈ سے پشتو میں آپ لوگ کیا کہتے ہو کتی پانی لکھتا ہوں. یہ میں نے ایک 4-5 لائنیں بنا دی ہیں. اگر آپ اس کی الائنمنٹس کو چیک کریں تو ذرا غور سے دیکھیں یہ لائن بالکل سٹریٹ ہے, مگر یہاں ذرا غور سے دیکھیں کوئی لکھائی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. ٹھیک ہے, کلیئر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. یہاں پر اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ الائنمنٹ اس کی اس وقت لیفٹ ہوئی ہے, میں اس کو رائٹ کر دیتا ہوں. جیسے ہی رائٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی رائٹ سائڈ کی الائنمنٹ بالکل سٹریٹ ہو گئی ہے, جبکہ میری جو دوسری سائڈ ہے اس میں الائنمنٹ جو ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب میں نہیں ہے. لکھائی اسی طرح ہے, لکھائی کوئی الٹی نہیں ہو گئی, لکھائی وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے, مگر اس کی الائنمنٹ چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے پاس رائٹ الائنمنٹ ہے, یہ ہمارے پاس لیفٹ الائنمنٹ ہے, یہ ہمارے پاس رائٹ الائنمنٹ ہے. اگر ہم سینٹر کی طرف آ جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دونوں سائڈز جو ہیں وہ اب ایکول نہیں ہیں. اس کے رائٹ سائڈ بھی ایکول نہیں آ رہی اور لیفٹ سائڈ بھی اس کی ایکول نہیں آ رہی, کیونکہ اس کو ہم نے بالکل سینٹر میں کر دیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اگر میں اس کو لیفٹ پہ کرتا ہوں جو کہ عام نارمل ہمارے پاس لکھائی جب ہوتی ہے تو اب اس کی لکھائی یوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب ہم لوگ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ پہ آ جاتے ہیں تو اب اس کی لکھائی دیکھیں, اب وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف اس کی لکھائی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کی مثال کے طور پر ٹائپنگ کرتا ہوں سینٹر کے اندر, اب اس کی لکھائی ذرا غور سے دیکھیں تو اس کی لکھائی میرے پاس سینٹر سے بڑھتی ہے. ذرا غور سے دیکھیں سینٹر سے بڑھ رہی ہے. یہ اس کے ٹائپنگ کرنے کا ہمارے پاس اب سٹائل چینج ہو گیا. اب ذرا دیکھیں غور سے, اب اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ نہ میں اس کو لیفٹ کرنا چاہ رہا ہوں, نہ سینٹر, نہ رائٹ, بلکہ میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. جیسے جسٹیفائی کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کا جو دونوں سائڈز ہیں, آپ جس طرح بک میں دیکھتے ہیں اپنے پاس کوئی بھی بک ہو اس کی یہ دونوں سائڈز ایکول ہوتی ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کیا کیا ہوتا ہے, الائنمنٹ اس کے اوپر جسٹیفائی اپلائی کیا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس چاروں الائنمنٹس ہیں. اچھا, جسٹیفائی میں ہمارے پاس کچھ آپشنز اور بھی ہیں. یہ دیکھیں اصل میں ہوا کیا تھا, میں دوبارہ رائٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں اصل میں یہ یہاں پر تو رک گیا ہے. یہ جسٹیفائی کو دیکھیں, یہ KLJ ہے نا, یہ ذرا غور سے دیکھیں, یہ دیکھیں KLJ کے ساتھ کیا ہوا, وہاں نیچے سے کچھ کریکٹرز اٹھ کے یہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح اس کو ایکول کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس جسٹیفائی میں کچھ آپشنز اور بھی ہیں, وہ یہ ہیں کہ اس میں یہ جو سپیسز ہیں وہ بڑھا دیں, اس کی مدد سے اس کی الائنمنٹ مزید بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھیں ہر کریکٹر کے درمیان میں کیا کیا اس نے, سپیس پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو دوبارہ سے لیفٹ پہ لے جاتا ہوں تو یہ نارمل ہو جاتا ہے. اگر جسٹیفائی پہ آتا ہوں, نارمل جسٹیفائی تو نارمل جسٹیفائی اس طرح ہے, مگر سپیسز کم ہیں, سپیسز بڑھا بھی سکتے ہیں. تو اصل میں یہ جو جسٹیفائی ہوتا ہے یہ سپیسز کہیں زیادہ کہیں کم کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایکول ہو جاتی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. میں ایسے کرتا ہوں, میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں, کاپی لیتا ہوں اور نیچے لا کر اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں, بلکہ 3 دفعہ اس کو میں پیراگراف کو لے آتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں کمانڈ کرانا چاہ رہا ہوں. اب ذرا غور سے دیکھیں, یہ میرے پاس اس وقت 3 پیراگرافس ہو گئے ہیں. میں ایک پیراگراف پکڑ لیتا ہوں کوئی سا بھی, میں نے چلو سینٹر والا لے لیا. اس کو ذرا غور سے دیکھیں, یہ ہے ہمارے پاس پیراگراف لائن سپیسز ہیں.
پیراگراف کے اندر لائن کی سپیسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لکھائی ہے، یہ جو لائن ہے، اس لائن اور اس لائن کے درمیان میں سپیس یا تو کم کر دیں یا بڑھا دیں۔ اب مثال کے طور پر میں اس کو بڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جتنا میں اس میں سپیس بڑھاؤں گا تو اگر آپ دیکھیں تو باقی پیراگراف کی نسبت ان میں لائنز کے اندر سپیسز زیادہ ہیں، تو جہاں پر بھی میں اوکے کر دوں تو بس وہ اوکے ہو جائیں گی۔ نارمل سپیس جو ہے اس کی وہ ہمارے پاس 1.0 کی ہے، اس وقت جو نارمل بائی ڈیفالٹ ہے 1.0 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس لائن سپیسز۔ اب لائن سپیسز کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ آپشن بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کے آپشن میں آتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں، یہ لائن سپیسز میں یہاں سے بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے میں بڑھا رہا ہوں، یہ پیراگراف کی سپیسنگ ہے، سوری یہ سپیسنگ، ایک منٹ، یہ شارٹ کٹ میں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، یہ اس کو اپلائی کر رہا ہے، لائن سپیسز، یہ لائن سپیسز اوپر سے، بیفور لائن سپیسز اور آفٹر لائن سپیسز۔ اس کو ہم لوگ نارملی، ویسے تو اگر سپیسز آپ کے پاس زیادہ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم اس کو بائی ڈیفالٹ 0 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ہم لوگ سپیسز یہاں سے دیتے ہیں، لائن سپیسز یہ ہیں، یہاں سے ہم سپیسز دے رہے ہیں، دیکھیں تو اس کے درمیان میں سپیس زیادہ ہو گیا، ڈبل سپیس دے دیں، یہ دیکھیں لائن سپیسز زیادہ ہو گیا۔ اچھا، وہ جو پہلے والا میں نے اپلائی کیا تھا سپیسز کا، یہ والا سپیس، وہ یہ اوپر کمانڈ ہے، یہ پیراگراف کو دوسرے طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آتا ہوں، یہ بیفور اور آفٹر کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس پیراگراف ہے اس سے پہلے اگر ہم سپیس دینا چاہیں، مزید سپیس، یہ دیکھیں یہ اور اس پیراگراف کے درمیان میں سپیس بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایڈ سپیس اس پیراگراف اور اس پیراگراف کے درمیان میں سپیس دینے کے لیے۔ اب ذرا غور سے دوبارہ دیکھیں، جہاں پر پہلے ایڈ لکھے ہوئے تھے وہاں پر اب ہمارے پاس ریموو لکھا ہوا ہے، کہ اب میں پیراگراف کے بعد جو سپیس ہے یہاں پر اس کو ریموو کروں، یا جو پیراگراف سے اوپر میرے پاس جو ایکسٹرا سپیس ہے یہ میں اس کو ریموو کروں۔ تو میں ریموو کیا، جو ایکسٹرا سپیس تھا وہ ختم ہو گیا۔ ابھی بھی اگر آپ کو سپیس جو نظر آ رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اوپر والے پیراگراف کا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر میں اوپر والے پیراگراف کو کرتا ہوں اور اس کے نیچے والے سپیس کو ختم کرتا ہوں تو دیکھیں سپیس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اس کے اور اس کے پیراگراف کے درمیان میں مجھے سپیسز نظر آ رہی ہیں، میں اس کو سلیکٹ کر کے اس کے پیراگراف کے سپیسز کو بھی ریموو کر سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو کبھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، ویسے عموماً ہمیں اس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ میں اس میں دوبارہ سپیسز لے آتا ہوں، میں نے جی دوبارہ اس پہ کلک کیا، سپیسز بیفور پیراگراف وہ اوپر کی طرف دے گا، نیچے کی طرف یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ پیراگراف بھی ہے، اس میں دونوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اوپر والے کو بھی اور نیچے والے کو بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو بھی پکڑیں، اس کو بھی ہم نے ابھی تک تو چھڑا نہیں تھا مگر اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پیراگراف کے حوالے سے بات تھی ہماری، اس میں ہماری اس کی الائنمنٹ تھی، اور یہ پیراگراف میں اور یہ لائن میں سپیسز کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں۔ میرا مثال کے طور پہ یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں میں کوئی پکچر وغیرہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے ظاہری بات ہے اس پیراگراف کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں لکھائی وہی ہے، مگر میں نے کیا کیا کہ یہاں سے اس کے انڈینٹ کو میں نے بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیراگراف وہی ہوگا مگر یہ آپ کو تھوڑا سا دھکیل کے اس پیراگراف کو آگے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ انڈینٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ میں یہاں لے کر آتا ہوں، کس لیے لے کر آیا ہوں؟ تاکہ یہاں پر میں کوئی تصویر دے سکوں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی تصویر وغیرہ ہے، انسرٹ میں جا کے آپ پکچر یہاں پر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں۔ وہ کیسے ہوگا وہ تو جب ہم انسرٹ میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سیکھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس پیج کے انڈینٹ تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم واپس لے آئیں میں اس کو۔ اچھا، یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ تھے پیراگراف۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے پاس اگلا آپشن ہے اس کے اندر بلٹس اینڈ نمبرز کا۔ مثال کے طور پر میں ایک پیپر بنانا چاہ رہا ہوں اور اس میں کچھ نمبرز دینا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں ان پٹ ڈیوائسز
ٹھیک ہے. انپٹ ڈیوائسز کو میں دینا چاہ رہا ہوں 1. تو میں کیا کرتا ہوں, یہاں پر کہیں بھی کلک کر کے یہاں پر دیکھیں میرے پاس نمبرز میں بھی بلٹس موجود ہیں, نمبر بھی موجود ہیں اور بلٹس بھی موجود ہیں. میں جب نمبرز پہ آتا ہوں تو میرے پاس ڈفرینٹ اسٹائل آف نمبرز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ 1 سلیکٹ کر لیا اور جیسے میں انٹر کرتا ہوں تو مجھے کیا ملا, 2. آٹومیٹکلی 2 آ گیا. اب اس کے اندر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز یا جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. یا میں چاہ رہا ہوں کہ میں جو ان پٹ ڈیوائسز لکھا اس کے نیچے میں ان پٹ ڈیوائسز کے نام لکھوں مگر 2 نہ آئے. اب مزید میں اس میں ڈفرینٹ اسٹائل میں کچھ لکھائی کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے جو نمبرز ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹائل میں ہوں گے. تو میں کیا کروں گا, اپنے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن پریس کروں گا. یہ دیکھیں جی, جیسے ہی میں نے ٹیب کا بٹن پریس کیا یہ آٹومیٹکلی اے ہو گیا. اب میں مثال کے طور پہ کی بورڈ لکھ دیتا ہوں, ماؤس ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح مختلف چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ جوائے اسٹک ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 میں نے پروڈکٹس لکھ دیے ہیں. اب 3 پروڈکٹ میں آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں لکھنا چاہتا ہوں مگر یہاں پر تو اب یہ ڈی کے پاس کھڑا ہوا ہے. اب مجھے 2 پہ آنا ہے. 1 اگر ان پٹ ہے تو 2 آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. تو میں 1 سے اے پہ کیسے آیا تھا, ان پٹ میں جب 1 لکھا ہوا تھا تو کی بورڈ کی طرف جو اے ہے یہاں میں کیسے آیا تھا, یہ تو پہلے 2 تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو میں نے کی بورڈ سے ٹیب کا بٹن پریس کیا تھا تو وہ 2 سے اے ہو گیا تھا. اسی طرح اب ڈی کے اوپر میں کھڑا ہوں, میں اپنے کی بورڈ سے شفٹ ٹیب, پہلے صرف ٹیب تھا اب شفٹ ٹیب ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کی بورڈ میں ٹیب کا بٹن بائیں ہاتھ پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ اب ٹیب پہ جیسے ہی شفٹ ٹیب پہ پریس کرتے ہیں کی بورڈ کا وہ کرسر, یہ جو ہمارا کرسر ہے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ واپس بیک ہو گیا, اور جو 1 تھا اس کے بعد اب یہ آ گیا 2 نمبر کوشچن ہے. اور یہاں پر میں مثال کے طور پہ آؤٹ پٹ لکھتا ہوں, اب یہ آ گیا 3. اب 3 سے دوبارہ سے مجھے آگے آنا ہے تو کیا کرنا ہے, ٹیب پریس کرنا ہے. یہاں پر میں لکھتا ہوں پرنٹر, ٹھیک ہے, اسکرین اور اس طرح کی چیزیں جو آؤٹ پٹ میں آتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, واپس آیا, سی میں آ گیا. اس کو دوبارہ سے شفٹ ٹیب پریس کریں تو دیکھیں 3 ہو گیا. پھر میں لکھتا ہوں سوری شفٹ ٹیب پروسیسر ٹیب ALU اور CU, یہ اس کے 2 کمپوننٹ ہیں. یہ تو خیر بعد میں پڑھیں گے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلٹس اینڈ نمبرز یوں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پسند نہیں آ رہے 1 2 3 تو آپ یہاں سے بلٹ بھی لے سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر بلٹ لے لیا کوئی سا بھی, یا آپ کو اگر پسند نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے نیو بلٹس بھی جو ہیں وہ ڈھونڈ سکتے ہیں سمبلز میں جا کر. ٹھیک ہے, جو آپ کو پسند آئے وہ آپ یہاں دے دیں. ویسے تو عموماً اس کے اندر کہاں ہوتے ہیں, ونگڈنگ کے اندر ہوتے ہیں. ونگڈنگ کدھر ہے, یہ ونگڈنگ آ گیا, ونگڈنگ 1 ونگڈنگ 2 وغیرہ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں ماؤس لے آتا ہوں. اوکے, تو یہ دیکھیں ساروں کے ساتھ ماؤس آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں, وہ کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. تو نمبرز پہ اگر لے کر آنا ہے تو یہ آپ کے پاس نمبرز بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, نمبرز بھی ہیں ہمارے پاس. یہ دیکھیں 1 2 3 ہے, رومن میں 1 2 3 ہے, اسمال ABC ہے, ود بریکٹ ہے, کیپٹل میں ہے. تو جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو لکھنے کا ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے, وہ یہ ہے بلٹس اینڈ نمبرز کا. میں اصل میں یہ اب چیز بنانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیسے بنے گی ذرا غور سے دیکھیں. مثال کے طور پہ میں نے 1 لکھا, ڈاٹ ڈالا اور ٹیب کا بٹن پریس کیا. تو جیسے ہی ٹیب کا بٹن پریس کیا آپ نے دیکھا یہ 1 تھوڑا سا آگے ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنا کوئی کوشچن لکھا, جو بھی میں کوشچن لکھنا چاہ رہا ہوں, انٹر کیا. اب میں اس کوشچن کے 3 آپشن دینا چاہ رہا ہوں مگر مجھے کیا کرنا ہے, ٹیب پریس کرنا ہے. اس کا آپشن نمبر 1, یا آپشن 2, آپشن 3. اب مجھے واپس جانا ہے کوشچن نمبر 2 کی طرف. تو اب مجھے کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, شفٹ ٹیب کو پریس کرنا ہے. شفٹ ٹیب کو پریس کیا, 2 آ گیا. میں نے 2 نمبر کوشچن لکھا, انٹر کیا. اب 3 نمبر کوشچن آئے گا مگر اس سے پہلے 2 کا مجھے 3 آپشن دینے ہیں. تو کیسے دوں گا, ٹیب پریس کیا, یہ اس کے ہمارے پاس 3 آپشن ہوئے انٹر کرنے سے. اب جیسے ہی میں نے انٹر کیا دوبارہ تو ڈی آیا, مگر اب مجھے کیا کرنا ہے, شفٹ ٹیب, اور یہ میرا تیسرا نمبر کوشچن ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اکثر جو ہم پیپر دیکھتے ہیں
اس میں یہ جو آپشنز دیے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے دیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے پاس ایک اور قسم کی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کمپیوٹر، یہ دیکھیں جی 1 نمبر کمپیوٹر، کمپیوٹر کے اندر ان پٹ ڈیوائسز، ٹھیک ہے، اور پھر اس ان پٹ ڈیوائس کے اندر ذرا دیکھیں میں نے دوبارہ ٹیب پریس کیا، اس کے اندر میرے پاس ہے کی بورڈ، ماؤس، جوائسٹک، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ اب میں واپس آتا ہوں شفٹ ٹیب، تو دیکھیں شفٹ ٹیب سے یہاں آیا ہے، اب میں لکھتا ہوں آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے ٹیب، اور میں پھر اس پہ لکھتا ہوں پرنٹر، مونیٹر، جو بھی ہے نا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسپیکر وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ گئی آؤٹ پٹ میں۔ تو میں دوبارہ سے دیکھیں یہ شفٹ ٹیب سے یہاں پر آ گیا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ مزید اس میں نہیں لکھنا چاہتے، آپ دوبارہ سے شفٹ ٹیب پریس کریں تو یہ دیکھیں یہ 2 نمبر پہ آ گیا۔ کمپیوٹر کے بارے میں آپ نے لکھ دیا ہے، اب آپ مثال کے طور پر کسی اور چیز کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے وہی کام پھر اے لکھیں ٹیب پریس کر کے، اور اس طرح یہ آپ لوگ بلٹس اینڈ نمبرز کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جس طرح میں نے یہاں پر بلٹس اینڈ نمبر کو سٹارٹ میں چینج کیا تھا، آپ درمیان سے بھی کسی کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے دیکھیں میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا، مجھے یہ پسند ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے، اس میں مجھے وہ نہیں پسند، میں رومن میں لے کے آنا چاہتا ہوں، رومن میں لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بلٹس اینڈ نمبرز کو اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تیسرا ہے نا وہ اصل میں نے یہی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس ایک شارٹ کٹ ایک اور بھی آپشن موجود ہے، اس میں بعض مرتبہ بک میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک سٹائل یہ ہے، یہ والا۔ اب دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ 1 ہے، یہ اس کا آپشن ہے 1.1، اور یہ اس کا آپشن ہے 1.2، مگر یہ جو 1.1 ہے نا ذرا غور سے دیکھیں، ایک 1 یہ ہوا، 2 1.1 یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس 1.1 کا اس 1.1 کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، یہاں پر، اور یہ 1 جو ہے وہ اس کا ہے، یہ 2 اس کا ہے، یہ 3 اس کا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ 1.2 ہے، ذرا غور سے دیکھیں تو یہ 1.2 کا ذکر یہاں پر ہے، 1.2 1.2 1.2، مگر یہ 1 اس کا ہے، یہ 2 اس کا ہے، یہ 3 اس کا ہے۔ اگر مزید ہوتا تو وہ آگے جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ میں اس کو شفٹ ٹیب کرتا ہوں، اس کو تو میں نے اس میں سلیکٹ ہی نہیں کیا تھا، 12 دفعہ کرنے سے میں دوبارہ سے آتا ہوں، یہ دیکھیں نیچے آیا، یہ میں نے کیا شفٹ ٹیب 1.3 شروع ہو گیا، دیکھا۔ اگر فرض کریں میں یہاں پر بھی کچھ لکھتا ہوں، انٹر کرتا ہوں، 1.4 شروع ہو جائے گا، مگر میں آگے جاتا ہوں تو 1.3 کا 1، 1.3 کا 2، اس طرح یہ آگے جاتا رہے گا۔ اگر فرض کریں مجھے واپس جانا ہے، یہ دیکھیں 1.4 شروع ہو گیا ہے، مگر میں 1.4 میں کچھ نہیں لکھنا چاہتا، میں واپس جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ 2 شروع ہو گیا۔ 2 میں ہم کچھ بھی لکھتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں یہ بالکل وہی چیز ہے، ٹیب پریس کریں تو دیکھیں اب 2.1 شروع ہو گیا، اوپر سارے 1 کے ساتھ تھے کیونکہ 1 کا آپشن تھا، اب 2.1 ہے یہ اس کا آپشن، پھر آگے جائیں، یہ دیکھیں 2.1.2، یہ دیکھیں یہ اس ترتیب سے یہ آگے بڑھے گا۔ اب یہ 2.2 شروع ہو گیا اور 2.3 شروع ہو گیا، اور یہ اس طرح ہم لوگ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے، باقی کمانڈ جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں لیں گے۔ پیراگراف ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے، نو پرابلم۔ اچھا میرا نام تو آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، محمد عمران چغتائی میرا نام ہے، یہ میرا فون نمبر ہے 0345934525، یہی نمبر میرا واٹس ایپ کے اوپر بھی موجود ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایڈ تو کیا تھا مگر آپ 2 دن کے اندر ہی سارے اس سے بھاگ گئے ہیں، تو یہ جو ہم نے سوٹ کا جو اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، ابھی فی الحال تو آپ لوگوں کو بیچ میں میلز تو ہمارے پاس آئے کوئی نہیں، تو فی الحال گرلز کا ہے، اگر میلز آ بھی جائیں تو ان کا گروپ الگ ہوگا۔ ہم نے تمام کلاسز میں میلز کے گروپ الگ بنائے ہیں اور فیمیلز کے گروپ الگ بنائے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو پوری کوشش تو ہماری یہی تھی کہ آپس میں نہ ہو، مگر بعض مرتبہ ہمیں کچھ پرابلم ایسی ہیں کہ فیمیل نے میلز کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا نمبر ہے، آپ پرسنلی مجھ سے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، جو بھی آپ کو اس میں کوئی پرابلم آئی ہو۔ شکریہ۔